बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से, जिसका मेरे ख़्याल से आप सबको पता है। यूरोपीय यूनियन ने जो 2 दिन पहले एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट पाकिस्तान, उस हवाले से जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, एंड इसके अलावा जो है जर्नलिस्ट की हैरेसमेंट होती है, जिसकी वजह से हम उनका जीएसपी प्लस जो स्टेटस है वो और बाकी जो सहूलियात हासिल हैं पाकिस्तान को, वो हम वापस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी ट्विटर के ऊपर। शायद खान अब्बासी साहब ने लिखा था कि यूरोपीय यूनियन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई गाना ही रिलीज कर दो, अगर और कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा फैशन है। मुख्तलिफ किस्म के गाने जो है, APS हुआ था तो उसमें हर साल जब उसकी एनिवर्सरी आती है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के गाने हमारे ISPR उस पर रिलीज करता है। तो मेरे ख्याल में उनकी बात काफ़ी मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दी कि यार कोई गाना ही रिलीज कर दो अगर और कुछ नहीं कर सकते तो। असल बात यह है कि यूरोपीय यूनियन इस बात पे पहुंचा कैसे। बहुत अरसे से बातें हो रही, बहुत अरसे से हम लोग भी इस हवाले से बातें करते रहते हैं कि यार ये वाली चीज़ हमें कंट्रोल करनी है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। यूरोपीय यूनियन को हट कर छोड़ दे यूरोपीय यूनियन को या किसी और मुल्क को या किसी और मुल्क को, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को करने दें, जिस तरीके से हमने TLP को सारा कुछ करने दिया और हफ्ता पहले उन्होंने जो NA 249 का इलेक्शन था वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया और उनका कैंडिडेट जो है वो 3रे नंबर पे आया। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इनको क्लीन एंड क्लियर नहीं करते, इसके ऊपर साफ गो होकर बात नहीं करते और शप करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया में भी हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे और अपनी सोसाइटी के अंदर भी हमारे लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो खड़े होंगे। तो ये एक नया इशू अभी जो क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान को इसकी फ़िक्र है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कोई एक मुल्क नहीं, 2 मुल्क नहीं, 28 ममालिक हैं, बहुत पावरफुल, और उनके लिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों को क्लियर करना। हमने बड़ा शोर मचाया फ्रांस के ख़िलाफ़। मैं कहता हूं कि रिलीजन सबका होता है और रिस्पेक्ट उसकी करनी जरूरी है। अगर किसी के रिलीजन को भी डिसरिस्पेक्ट मेरे ख्याल में किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास और बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी हस्तियों के ऊपर, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो, उनके ऊपर क्यों हम हमारे मजाक क्या किसी और चीज में नहीं हो सकता कि हम इन चीजों को करें, उनको गंदा करने की कोशिश करें? बिल्कुल कर लेना चाहिए। दूसरी चीजें हमारे पास बहुत सारी है, हम उसके ऊपर बात कर लें। रिलीजन के अंदर अगर कोई मसाइल है तो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन ये वाली चीजें करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बेशक उसका ताल्लुक इस्लाम से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, जीविज्म से हो या किसी और से हो। जिस तरीके से जीविज्म में नहीं बात आप कर सकते, होलोकॉस्ट के ऊपर मना है पूरे यूरोप के अंदर। क्यों मना है वो चीज? अगर वो वहां पर मना है, अगर उनसे उस चीज से उनकी दिल आजारी होती है, तो मेरे ख्याल में इस्लाम की जो हस्तियां हैं उनको बुरा भला कहना, गलत या सही, आप इत्तेफाक नहीं करते, आपको कौन फोर्स करता है कि आप इस रिलीजन को इख्तियार कर लें? मैं कहता हूं नहीं कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी किसी सूरत भी नहीं कर लेना चाहिए। आपका जो रिलीजन आपको पसंद है आप उसको फॉलो करें। कोई आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि यार आप इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, आप उसको इख्तियार कर लें, हिंदुइज्म बहुत अच्छा मजहब है, आप उसको इख्तियार कर लें। ये चीज मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए और किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी रिलीजन को, मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं हिंदुइज्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दूं, कोई और हिंदू है तो वो इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, क्रिश्चियन है तो वो जीविज्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, जीव्स है तो वो किसी और रिलीजन का मजाक उड़ाना शुरू कर दे। मेरे ख्याल में इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। ये सारी दुनिया के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो और हमारे हिंदुस्तान के जो दोस्त हो वो मतलब यही चीजें करते रहे कि भाई हम तो इस रिलीजन, भाई आप नहीं मानते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप जिस मुल्क मर्जी में रहते हो, आपके अपने रिलीजन, जिस मर्जी को आप फॉलो कर लें, या नहीं भी करना चाहते किसी रिलीजन को, तब भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये मेरे ख्याल में एक तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
اس کے اوپر ہمیں بیٹھ جانا. ریزولوشن انہوں نے پاس کر لیا یورپی یونین نے کہ ہم فرانس کے ساتھ کڑے ہیں. بالکل کڑے ہو جائیں, آپ کے دوست ہیں, آپ ایک جیسے ممالک ہیں سارے. لیکن مجھے یہ اگر کوئی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ بھئی ہم اس چیز کو کیوں ہم نے وہ بنائے. اور دوسری چیز میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں نے اس کو اپنی کیوں چڑ بنائی ہوئی ہے اس چیز کو. ٹی ایل پی نے بہت سارے مظاہرے کیے, بہت سارا پاکستان کو بلاک کیا, لیکن اگر کسی کو ہم نے جواب دینا ہے تو میں یہی کہوں گا اپنے پاکستانیوں سے یا جو اسلام کو سپورٹ کرنے والے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو آپ اس لیول پہ لے کے آ جائیں کہ آپ کی بات سنی جائے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. اگر آپ کی اکانومی اچھی ہوگی, آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہوگا, آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہوگا, آپ دوسرے کنٹریز میں جا کے انویسٹ کریں گے, بہت سارا جو ہے مین پاور آپ دیں گے, بہت سکلڈ قسم کے لوگ ہوں گے آپ کے پاس, تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کی واہ واہ نہیں کرے گا. دنیا آج کل کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتی, نہ وہ ہندوازم کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نہ اسلامزم کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نہ کسی اور کی. اگر رسپیکٹ ہے تو وہ ہے پیسے کی, وہ ہے اکانومی کی, اس چیز کی رسپیکٹ ہوتی ہے, باقی کسی چیز کی نہیں ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو سارا کچھ صحیح ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں. میں کہتا ہوں امریکہ نے پچھلے 20 سالوں میں کم از کم بھی 20 سے 25 ملین لوگوں کو مارا. ٹھیک ہے, جو ہوں گے جو دہشت گرد تھے یا جو بھی تھے ان کو تو مارا, لیکن جو بے گناہ مارے عراق میں, افغانستان میں, سیریا میں, لیبیا میں, کس نے ان سے پوچھا, کس نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے بہت غلط کر دیا. آپ بمبارمنٹ کرتے جاتے ہیں, کبھی شادی, کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, کبھی کسی کے گھر میں ماتم ہے, کبھی کہیں پہ جنازہ ہے, آپ اس کے اوپر میزائل داغ دیتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا ان سے. لیکن امریکہ اٹھتا ہے چائنا سے پوچھتا ہے, چائنا اٹھتا ہے امریکہ سے پوچھتا ہے. چائنا وہی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, یہ غور میں. ہمارے ہندوستان میں اگر کوئی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل صحیح ہے, اگر کہیں اور ہوتا ہے تو وہ غلط ہے. سیم لائک ہمارے پاکستانیوں کے, پاکستان میں اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, لیکن ہماری جسے کہتے ہیں انگلی کا اشارہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ہوگا. ان چیزوں سے ہم نکلنا شاید نہیں چاہتے, اور میرے خیال میں ہمارے لوگ بھی, ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ بے شک ہندوازم کے ہو یا کسی اور مذہب کے ہو, میرے خیال میں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے نکل آئے تو پھر ہماری جو کاروبار ہے, ہمارا جو بزنس ہے ریلیجن والا, یہ چلنے والا نہیں ہے بھائی. یہ پھر تو سارا کچھ ٹپ ہو جائے گا. مندر میں بیٹھا ہوا بندہ ہو یا پھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہو یا پھر چرچ میں بیٹھا ہوا ہو, ان کے لیے پھر لائف جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہ لالی پاپ جو ہیں یہ ہمیں دیے جاتے ہیں, آپ سب کو دیے جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے آپ کو لگایا جاتا ہے بھائی آپ تو ایسے تھے اور آپ کو ایسا کر دیا گیا, ہم تو ایسے تھے ہمیں ایسا کر دیا گیا. او بھائی آج کیا ہو اور کیا کر سکتے ہو, ہیومنٹی کے لیے کیا کر سکتے ہو, اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کرنی. بات کرنی ہے تو بھائی میں تو ہندو ہوں, میرے پاس بڑی پاور ہے, نہیں میں مسلمان ہوں, میرا مذہب سب سے زبردست ہے, باقی سارے مذہب کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سپریارٹی کمپلیکس ہے ہم سب میں, اپنے اپنے ملکوں میں, ہندوستان میں ہندوؤں کو ہے, پاکستان میں مسلمانوں کو ہے, کسی اور ملک میں کرسچین کو ہوگا جہاں پہ ان کی پاور ہوگی, جہاں پہ وہ اسٹرینتھن ہوں گے وہاں پہ ان کو یہ ایک کمپلیکس ہوگا کہ بھئی ہمارے جیسا تو کوئی نہیں ہے, ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے ان میں کیا تبدیلی آتی ہے یا کچھ بہتری آتی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, آج عمران خان صاحب جو ہے سنا ہے میں نے کہ وہ بھائی بغیر پروٹوکول کے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے, اور انہوں نے اسلام آباد کا جو ہے وہ دورہ کیا, خود گاڑی ڈرائیو کی, اور فیصل جاوید صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کسی سگنل کے اوپر انہوں نے وائلیشن نہیں کی, بلکہ جتنا بھی ریڈ سگنل پہ ان کی گاڑی مطلب ریڈ سگنل پہ تھی تو انہوں نے اپنی گاڑی وہاں روک کے رکھی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا کام ہے کہ آپ ریڈ سگنل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, باقی تو آپ کے سامنے جاہل ہیں, تو اگر آپ اتنا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں تو ریڈ سگنل پہ کھڑا ہونا میرے خیال میں ایک نارمل چیز ہے اور سب کو ہونا چاہیے. وہ بے شک پرائم منسٹر ہے, وہ کوئی منسٹر ہے, وہ کوئی پولیس کا آفیسر ہے, وہ ایک میرے جیسا عام جرنلسٹ ہے, کسی کو بھی ہونا چاہیے. اٹس ویری سمپل. لیکن انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کارنامہ آج سر انجام دیا ہے. مختلف مارکیٹوں شارکیٹوں میں وہ گئے ہیں, اور بھائی بات یہ ہے کہ مارکیٹوں میں آپ کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری زندگیاں اس سے بہتر نہیں ہوں گی, ہماری زندگیاں آپ کے بہتر کام کرنے سے ہوں گی. آپ بے شک مارکیٹ میں کسی ریڑھی والے کے پاس نہ جائیں, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا جو جسے کہتے ہیں فائدہ ہے
وہ میرے پاس بھی, ایک ریڑھی والے کے پاس بھی, ایک دکاندار کے پاس بھی, اور کسی بھی پاکستانی کے پاس اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے, نہ کہ ہمیں یہ والی چیزیں چاہیے کہ یار بغیر پروٹوکول کے سی ایم کے پی نے فلاں جگہ پشاور میں دورہ کیا اور عثمان بزدار فلاں جگہ پہ چلے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں G11 F11 اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہے. اس سے کیا فرق ہمیں پڑتا ہے؟ اگر کوئی آپ اچھا کام نہیں کر رہے تو میرے خیال میں روڈوں پہ پھرنے سے, بغیر پروٹوکول پھرنے سے, پروٹوکول تو ویسے ہی آپ اس کے بڑے خلاف تھے, وہ تو آپ کا ایک نارمل آپ کے لیے چیز ہونی چاہیے, وہ پروٹوکول تو آپ چھوڑ دینا. اس دن کوئٹہ میں آپ کس طریقے سے گئے, اس کے بعد پھر آپ کراچی گئے, اور مطلب جہاں جہاں پہ بھی آپ گئے تو آپ کے پاس جو ہے 50 60 گاڑیاں آپ کے پاس پھر رہی ہوتی ہے. خان صاحب تو یہ والا لولی پاپ آپ چھوڑ دیں. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایگزامپلز دی جاتی ہے کہ یار ان کی طرح. تو آج زبیر عمر صاحب کو میں سننا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے تو جب ان کے پاس 2 چادریں تھی اور اس کے پاس تیسری آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تیسری چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی, آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ نے تیسری چادر لی. عمران خان صاحب سے فورن فنڈنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں, ایک جواب دیتے ہیں کہ بھائی اکبر اس بابر تو اس وقت ہماری پارٹی سے ہم نے اس کو نکال دیا تھا, وہ کیسا یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ اکبر اس بابر جو بھی ہے آپ کی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے جو پیسے تھے, جو ڈالرز تھے, وہ کدھر گئے؟ حلیمہ صاحبہ کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں, دوسرے لوگ جو آپ کے قریب ہے ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ کرتارپور کوریڈور بنا, اس کے اوپر ان لوگوں کا احتساب کیوں نہیں؟ پیپرا کے رولز کیوں آپ چینج کروا رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر اس کی جو کاسٹ تھی, اگر وہ 2 بلین روپے تھی پاکستانی, تو اس کے اوپر 8 بلین روپے کیسے خرچہ ہو گیا؟ اور اس کے لیے آپ رولز باقاعدہ چینج کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے سے یہ چیزیں چل رہی کیونکہ وہ کنٹریکٹ جو تھا وہ FWO کے پاس تھا, وہ کوریڈور جو ہے انہوں نے بنایا تھا, تو اس لیے آپ ان کے لیے سارے قوانین چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس ڈنڈا ہے, ان کے پاس بیلٹ ہے, یونیفارمڈ ہے, تو اس لیے آپ ان کے لیے قوانین چینج کر رہے ہیں. لیکن خود آپ سے جب پوچھا جاتا ہے یا آپ کے کسی ارد گرد کے بندے سے, تو اس کے لیے کچھ اور قانون ہے. میاں نواز شریف, آصف علی زرداری یا کسی اور پارٹی کے رکن کے لیے کوئی اور قانون ہے. اس کے ساتھ آج ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہوا, میں نے دیکھا. پہلے میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کہ اس نے آج سیالکوٹ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر جو سونیا صدف نام ہے ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کی, وہ آپ کو پہلے دکھاتا ہوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. ڈیوٹی ہے, آپ کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے کہ جتنا 3rd کلاس فروٹ ہے یہاں سے اٹھوائیں. آپ کی پرمٹ والی شاپ کی چلیے نا, فیئر پرائس میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا, اس پہ یہ لوگوں کے لٹیروں کے ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے. تو آپ کا فرض ہے, آپ تنخواہ اس چیز کی لیتی ہیں, میں تنخواہ اس چیز کی نہیں لیتی ہوں. آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے. تو میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے. آپ تو رش سب کے لیے ہے, آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری ہوئی, بردیوں کے لیے رش نہیں ہے. آپ کو زیادہ جان عزیز ہے, سب کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے. آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس نے غیرت نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں کہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا, تم وی آئی پی. جی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی کہ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ تھی یہ, جن کے ساتھ یہ جس بدتمیزی سے بات کر رہی تھی فردوس عاشق اوان, جو ایک پیراشوٹر ہے. پیراشوٹ کے ذریعے ان کو مطلب یہ وزارتیں ملتی رہتی ہیں اور یہ اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں. ان کی پرانی بھی اگر آپ وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز تو اس میں بھی انہوں نے لائیو شوز میں بہت عجیب باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان سے تو پوچھ رہی ہیں کہ بھئی آپ اس کی تنخواہ لیتی ہیں, لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ بھی تنخواہ لیتی ہیں, کس مد میں لیتی ہیں, کس مرض کی دوا ہے آپ لوگ؟ یہ آپ کے جو 50 اسپوکس پرسن ہیں پنجاب میں, اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ میں, یہ لوگ جو پیسے لیتے ہیں کس مد میں لیتے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا سرو کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں؟ ایز اے لے مین میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا سروسز ہیں آپ لوگوں کی, آپ لوگوں نے کیا خدمت کی اس ملک کی اور اس عوام کی؟ تو اس اسسٹنٹ کمشنر نے جو ایک میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں عہدہ بڑا نہیں ہے, لیکن جس تھرو یہ لوگ آتے ہیں تو ایک بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے جس میں سے یہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں.
الیکٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ باقاعدہ مختلف قسم کے ایگزامز پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کمشنرز بنتے ہیں یا جو پولیس آفیسرز ہیں تو یہ لوگ بنتے ہیں. ان کی طرح نہیں کہ پیراشوٹ سے اتر کر اور وہاں پہ بیٹھ کے. تو طریقہ ہونا چاہیے ان کو، بھائی وہ آپ کی وہ سرکار کی نوکر ہے، ان سے ایز اے سٹیزن میں پوچھ سکتا ہوں، آپ نہیں پوچھ سکتی. اس کی وجہ یہ کہ آپ بھی عوام کی خدمت کے لیے جو ایکچول ہے وہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ مطلب جسے کہتے ہیں کہ 200 بندوں کے پیچھے سامنے ان سے اس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں آپ کو، کیونکہ میرا خیال تمیز نام کی چیز تو شاید آپ کے ہاں سے گزری نہیں ہے، نہ آپ وہاں سے گزری ہے جہاں پہ تمیز کی بات کی جاتی ہے. تو یہ والا طریقہ جو ہے یہ مطلب انتہا کا غلط ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف اوقات میں. آپ خود اپنی گورنرز کو بہتر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر کے اوپر آپ اپنے روب جمانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ جس تھرو یہ لوگ آئے ہوتے ہیں اس کو پرائم منسٹر کے علاوہ کوئی اپنے عہدے سے ہٹا نہیں سکتا. یہ ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر جو سیول سروسز میں یہ لوگ آتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب آپ کی کیا حیثیت ہے، یا تو خود آپ بہت زیادہ کوئی مطلب آپ نے سرو کیا ہو سوسائٹی کو، بہت آپ کی خدمات ہو اپنے مطلب بے شک سیالکوٹ آپ کا شہر ہے اس کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے، تو پھر تو آپ اس طریقے سے بات کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ خود کوئی سروسز نہیں دے سکیں، بلکہ پتہ نہیں کس کس طریقوں سے آپ یہاں پہ پہنچی ہیں، تو کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسرے پارٹی میں، کیونکہ آپ کو منسٹرشپ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر آپ کو تمیز آنی چاہیے اور طریقے سے بات کرنا آنا چاہیے آپ کو، نہ کہ آپ اس طریقے سے بات کریں. لیکن پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے. 2010 میں سیلاب آیا تھا، اینجلینا جولی یہاں پہ پاکستان آئی ہوئی تھی، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے ان کی امداد کے لیے. تو یوسف رضا گیلانی نے جب ان کو مطلب ان کے ساتھ ان کا ایک بریک فاسٹ تھا، اس میں اس نے اینجلینا جولی بتاتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ بھائی میں جب وہ ناشتہ میں نے دیکھا اور اس کے لیے جو مطلب کراکری یوز ہو رہی تھی اور جس مطلب شاہانہ قسم کا ایک ناشتہ تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا یار پاکستان میں تو غربت نہیں ہے، اتنے مشکل حالات میں یہاں کی امداد کے لیے آئی ہوں، لوگوں کو مدد کے لیے میں آئی ہوں امریکہ سے، اور یہاں پہ اتنے شاہانہ قسم کے ناشتے چل رہے ہیں پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر کے گھر پہ، کہ یار وہ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چیزیں، وہ جو وسائل ہیں وہ خرچ ہونے چاہیے تھے ان لوگوں کے اوپر، خیبر پختونخوا، پنجاب، جہاں جہاں پہ بھی وہ لوگ متاثر ہوئے تھے. لیکن وہ ان کے ناشتوں پر، اور اس لیے کہ یار وہ ایک امریکن ہالی ووڈ کی سٹار آئی ہوئی ہے پاکستان، تو اس کے لیے آپ لوگ اس طریقے سے یہ چیزیں کرتے ہیں. تو یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم اپنی بےزتی خود کرواتے ہیں، انٹرنل پاکستان کے اندر ہو یا انٹرنیشنل جگہوں پہ ہو. بہت سارے ہمارے ابھی سرگئی لاروف صاحب آئے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے اپنا امبریلا اپنے اوپر خود پکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، اس کے اوپر ایک کوئی آفیسر تھا فورن آفس کا، اس نے امبریلا پکڑا ہوا تھا. یعنی ایک طرف ایک بہت بڑا سپر پاور، میں اب بھی رشیا کو مانتا ہوں، اس کا فورن منسٹر ہے، وہ اپنے امبریلا خود پکڑتا ہے. اور ہمارے والے جو ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف سے $50 کروڑ کے لیے کتنی منت اور کون کون سی کنڈیشنز کے اوپر آپ عمل کرواتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے. تو مطلب یہ افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنا جو ہماری جو مینٹالٹی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کولونیل، وہ چینج نہیں ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مطلب مانگ کے نا کریں گے، لیکن اپنا جو شاہانہ سسٹم ہے نا اس کو ہم نے رکھنا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جہاز، بے شک بھیک مانگ کے ہم وہ کریں افسوس کے ساتھ، لیکن ہم نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہے، اسی لیے ہم ترقی نہیں کرتے. میں ہندوستان کی بہت ساری چیزوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، دس از کالڈ ڈیموکریسی. لیکن ان کے ہاں میں نے اس قسم کی لگژری قسم کی گاڑیاں، ان کے ایون منسٹرز کو میں نے کبھی اتنی مطلب بڑی بڑی اور اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں نے کبھی نہیں دیکھا. بڑی عام سی گاڑی، بلیو می، میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں وہ گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ایک مطلب ایک اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، اور اس کا یار مطلب فورن منسٹر، ان کے باقی لوگ اتنی عام سی گاڑیوں میں وہ لوگ پھر رہے ہیں. ان کو یہ کوئی مطلب یہ کمپلیکس نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ لیٹسٹ ماڈل کی مرسیڈیز کیوں نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس آڈی کیوں نہیں ہے، یہ فلاں یہ والی چیز کیوں نہیں ہے. اس وجہ سے وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہمارے سامنے اگزامپل ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جن مطلب رشیا اور امریکہ، ایون وہ لوگ وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. بھائی دنیا میں وہ یہ ساری چیزیں خود بنانے والے لوگ ہیں،
जहाज वो खुद बनाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना एक सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम एग्जाम्पल्स तो देखते हैं मदीना की रियासत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन करते क्या है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। तो ये दो तीन चीजें थी। करतारपुर कॉरिडोर तो बन चुका है, वहां पे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उसका जो पैसों वाला मामला है वो अभी तक उधर का उधर ही है, क्योंकि अगर 10 रुपए की चीज आपने खरीदी भी और उसको आप कहते हैं कि नहीं ये तो हमने 50 में लिखवानी है, तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारी जो है कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है। इमरान खान साहब बिल्कुल करेंगे, उसकी वजूहात आप सबको पता है कि ये किस इदारे ने ये कॉरिडोर बनवाया है। वो इमरान खान साहब चाहे या ना चाहे वो उनको करना पड़ता है, और उनको अपनी मर्जी के रेट चाहिए होते हैं। वो पाकिस्तान के वो ठेकेदार हैं हर चीज के, तो इस वजह से उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे ऊपर भी कभी कभार वो डराने धमकाने की वो कोशिश करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग इस पे बुरा भला भी कहते हैं जो उनके जूते पॉलिश करने वाले होते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग ये मुल्क के खिलाफ ये बातें करते हो, हालांकि मुल्क के खिलाफ नहीं, मुल्क की बेहतरी की ये बातें हैं, क्योंकि अगर ये इन लोगों ने ये चीजें छोड़ दी तो हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा। अगर ये इसमें वो जोंक की तरह लगे रहें तो मेरे ख्याल में हमारा खून ये चूसते रहेंगे और हमें ये तबाह बर्बाद करते रहेंगे। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड बाय।